बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिन्होंने नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आमद पर मुबारकबाद दी है और इसके साथ साथ उन्होंने चंद सवालात भी उनके सामने रखे हैं। चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया था कि वो 9 मई वाले नहीं हैं बल्कि 28 मई वाले हैं। तो 9 मई के वाक़यात भी मेरे ख़्याल से पूरी कौम के इल्म में हैं। और फिर 28 मई के मुतालिक कुछ आपको बताता चलूँ कि 28 मई को उस वक्त वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। एटमी धमाका किया गया था उस 28 मई को उनके दौर इक़्तिदार में, और दुनिया पर ये साबित किया था कि पाकिस्तान भी अब एटमी ताकत बन चुका है। तो उस हवाले से वो फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि हम 28 मई वाले हैं। लेकिन इस 28 मई के वाक़े का ज़िक्र करते हुए जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि 28 मई को जो बम धमाका किया गया था दुनिया को दिखाने के लिए, उसके तमाम राज मेरे पास मौजूद हैं। किस तरह से धमाका किया गया था, किसने रोका था और किसने नहीं रोका था, और क्यों धमाका किया गया, पसे पर्दा कौन थे, किन लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, और कौन लोग थे जो ये चाहते थे धमाका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तमाम राज मेरे पास मौजूद हैं, अब वक्त आने पर वो राज भी अफशां ज़रूर करूँगा। और इसके अलावा और भी बहुत से राज हैं। मियाँ साहब तो फ़ख्री अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन 28 मई के जो वाक़यात हैं उसके भी पसे पर्दा बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। फिर उन्होंने 28 नवंबर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर 1997 को गालिबन उन्होंने कहा कि वो वाक़या भी मुझे याद है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, तमाम मुस्लिम लीगी अराकीन उसमें मुलव्वस थे, हुकूमत पूरी तरह से मुलव्वस थी। और उस वक्त वज़ीर आज़म जो थे वो नवाज शरीफ थे, उनकी हुकूमत थी। चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सजाद अली शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। वो अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अमला उन्हें न बचाता और एक दूसरे दरवाजे से उन्हें महफूज मुकाम पर न पहुंचाया जाता तो उस दिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया होता और वो सजाद अली शाह साहब पर पूरी तरह से हमलावर हुए थे। उस वक्त ये जो वाक़या हुआ था, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। सजाद अली शाह साहब रिज़ाइन करके चले गए थे, सबको पता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब उस वक्त मौजूद थे। उनका कहने का मकसद ये था। फिर उन्होंने आगे ये भी दोहराया कि 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, जो अस्करी जो कोर कमांडर हाउस था लाहौर का, और जो फौज के इदारों के हमारे खुफिया इदारों के जो ऑफिस थे उन पर हमले हुए थे, तो उस वक्त इमरान खान जो थे उससे एक रोज़ कबल 8 मई को गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे बल्कि वो गिरफ्तार थे, जबकि उस पर इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपने कारकुनान को कहा था, जो इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट्स आई हैं, अपनी गिरफ्तारी से कबल ही कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो इस तरह से वाक़यात होने चाहिए, इस तरह से हमले होने चाहिए। और फिर उनके कारकुनान, लीडरान, उनकी पार्टी के लोग भी अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलकर इज़हार कर चुके हैं कि हमें इमरान खान की जानिब से इंस्ट्रक्शन थी और हमने फिर उसके बाद मुबैना तौर पर ऐसा किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब फरमाते हैं कि जब हमारे कोर कमांडर हाउस लाहौर पर, जिना हाउस लाहौर पर हमला हुआ और अस्करी जो ऑफिस थे उन पर हमला हुआ, तो उस वक्त वज़ीर आज़म साहब, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 8 मई को गिरफ्तार हुए थे और 9 मई को ही वाक़यात हुए थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो वो उस वक्त खुद वज़ीर आज़म थे, और हमला होने के बाद न तो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी की गई, महज रस्मी तौर पर मुकदमा चला, मुकदमा चलते रहे, पेशियां होती रहीं
اور بالآخر تمام اراکین اسمبلی جو اس وقت سجاد علی شاہ کا قتل کرنا چاہتے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا، ان تمام لوگوں نے معافی مانگی سپریم کورٹ میں، اس طرح سے ان کو معاف کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس واقعے میں اس وقت کے وزیر اعظم جیل میں تھے، گرفتار تھے، اور 28 نومبر کو جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس وقت وزیر اعظم نواز شریف موجود تھے۔ تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ واردات ہوئی تھی، یہ واقعات ہوئے تھے، لیکن ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے یہ بھی فرمایا اپنے اس ویڈیو پیغام میں، 26 جنوری 1990 کو جو سی او پی کا جلسہ ہوا تھا، جسے نہ صرف پاکستان بلکہ بر اعظم ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا گیا تھا، نہ صرف پاکستان میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا تھا۔ اس جلسے میں وزیر اعظم کا نام اناؤنس کیا گیا تھا، وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کے لیے، وزیر اعظم کے لیے نام میں نے اناؤنس کیا تھا، میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مستقبل کے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ اور پھر نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد 90 میں وہ وزیر اعظم بنے، 92 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف پہلا آپریشن میاں نواز شریف کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، اور اس آپریشن میں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، سینکڑوں لوگ جو تھے وہ اس وقت سے آج تک لاپتہ ہیں، ان کے لواحقین ان لاپتہ لوگوں کے آج بھی منتظر ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ مہاجروں کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے، اور آج بھی وہ اس کے بعد تسلسل ان آپریشن کی حمایت کرتے رہے جو اردو بولنے والوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم بننے کی ہم نے راہ ہموار کی تھی، کراچی کے مینڈیٹ نے، کراچی حیدرآباد کے مینڈیٹ نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا۔ تو آج جو ہے نواز شریف صاحب نے جو 2016 سے مجھ پر پابندی ہے، 2015 سے کورٹیں لگائی تھی، پھر 2016 سے پارٹی پر پابندی عائد کی گئی ریاستی اداروں کی جانب سے، تو کبھی بھی نواز شریف صاحب نے ہمارے حق کے لیے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد فوت ہوئے تھے تو سب سے پہلے تعزیت میں نے کی تھی، دکھ کا اظہار کیا تھا، ان کی والدہ، پھر ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ جب بھی مظالم ہوتے رہے ہیں سب سے پہلے آواز ہم لوگوں نے اٹھائی ہے، لیکن نواز شریف نے کبھی بھی اردو بولنے والوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور ہمیشہ جب بھی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، 1990 کا مینڈیٹ ہو یا 1997 کا مینڈیٹ ہو، تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے استعمال کیا اور ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنا دورہ معیار چھوڑے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو گزشتہ 8 سالوں سے میری پٹیشن مختلف ملک کی مختلف کورٹوں میں موجود ہے، میری پٹیشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، مجھ پر پابندی عائد کی گئی ہے، اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، لیکن نواز شریف صاحب کا فیصلہ 15 منٹوں میں کر دیا جاتا ہے۔ اور نادرا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام معاملات نادرا ان کے گھر نادرا ایئرپورٹ پر پہنچ جاتی ہے، نادرا کا اسٹاف ان کو ایئرپورٹ پر پہنچ کر ریسیو کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کمشنر لاہور نے ان کا استقبال کیا، اور سی سی پی او لاہور تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو ایک طرف تو وہ شخص ہے جن کو جو نااہل قرار دیا گیا تھا، سزا کاٹ رہا تھا، جب وہ پاکستان واپس آیا تو قانون کے مطابق گرفتاری ہونی تھی، لیکن ان کو سرکاری پروٹوکول سے لایا گیا۔ اور دوسری جانب ہماری جماعت ہے جس پر گزشتہ 8 سالوں سے پابندی ہے، تحریر اور تقریر پر پابندی ہے، لیکن ہماری عدالتیں اور ہمارے جو فیصلے کرنے والے ججز، ان کو جو ہے ہماری اس حالت زار پر ترس نہیں آتا، اور وہ کبھی بھی یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوئے کہ ان پر جو پابندی عائد ہے، ان کے مینڈیٹ پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو الطاف حسین صاحب نے یہ بہت سے سوالات میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو جماعت ہے، یا وہ خود ان کے جوابات دیتے ہیں،
یا پھر ان کی جماعت کے ترجمان الطاف حسین صاحب کے جوابات دیتے ہیں۔ دوسری جانب ویوز میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد نواز شریف صاحب کا ایک بہت شاندار استقبال ہوا، انہوں نے ایک بہت بڑا جلسے سے خطاب بھی کیا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا جلسہ بہت کامیاب جلسہ تھا اور توقعات سے بڑھ کر لوگ تھے، ایک کامیاب جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو توقعات نہیں تھی، بلکہ مسلم لیگ نون کو بھی خود توقع نہیں تھی کہ جلسہ اس قدر کامیاب ہوگا۔ تو ایک کامیاب جلسے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو تنقید کا نشانہ بنایا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آمد اور نواز شریف کی آمد میں بڑا فرق ہے، ڈومیسائل کا فرق ہے، یعنی پھر ان کی جو سیاست ہے وہ سندھ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا جو محور ہے وہ سندھ میں ان کی سیاست قوم پرستانہ ہوتی ہے، پھر جب پنجاب میں جاتے ہیں تو ان کی سیاست نیشنل لیول کی ہوتی ہے۔ تو سیاست جو ہے علاقائی سطح پر وہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر جب انتخابات ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت قریب انتخابات کس طرح سے دیہی علاقوں میں نعرے لگائے جائیں گے، سندھ بچانے کے نعرے لگائے جائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں کس طرح سے مظلوم بن کر لوگوں سے ووٹ لیں گے، اور وہ جو ہماری ایک سندھی قوم ہے جو انتہائی شریف غریب اور انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے، ان کو پھر ایک مرتبہ جو ہے جذباتی طور پر ان کے جذبات ابھارے جائیں گے اور پھر ووٹ لیے جائیں گے۔ تو اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو ان کی قیادت کی جانب سے جو ان کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اب وہ اس ڈگر پر آ گئے جس ڈگر پر انتخابات میں ان کا ہمیشہ شیوا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر وہ ڈومیسائل کا فرق قرار دیا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک تو یہ انہوں نے مظلومیت ظاہر کی ہے، پھر تیسرا ایک اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس اس مرتبہ لاہور میں منانے جا رہی ہے۔ لاہور میں پارٹی کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی مینار پاکستان پر ہی جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی کوئی باقاعدہ اعلان بھی نہیں ہوا اور کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو صوبائی صدور ہیں ان کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ باغ جو مینار پاکستان ہے اس کی گنجائش کے مطابق لوگوں کو نکالنے کی تیاریاں شروع کی جائیں، اور جلسے کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے ابھی سے ہی اس پہ ورک کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح سے اس جلسے کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی سے کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اگر مطلوبہ نتائج منظر عام پر نہیں آئے اور پیپلز پارٹی کی قیادت مطمئن نہیں ہوئی تو پھر غالباً وہ جلسہ لاڑکانہ میں ہو سکتا ہے، ہزاروں کی بنیاد پر، کراچی کے باغ جناح میں ہو سکتا ہے جہاں 1,50,000 آدمی آ سکتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ نواز شریف کے جلسے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایک مرتبہ پھر انٹری دینے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ کیا جائے، اور کامیاب جلسے کے بعد کوشش کی جائے کہ پنجاب بتایا جائے، ثابت کیا جائے، اداروں کو بتایا جائے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ بھی دوسرے صوبوں میں موجود ہے۔ تو ان کی کوشش ہے، اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے کس قسم کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج اور ماضی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کا وہ جیالہ اب پارٹی میں موجود نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا، کہتے تھے کہ ننگے پیر اور بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ، یعنی پٹھی اگاڑو، سندھی میں کہتے ہیں پٹھی اگاڑو، یہ جیالے لڑتے تھے، اور کھانا پیٹ میں ہو یا نہ ہو لیکن پارٹی کے لیے، پارٹی کے ایک حکم پر، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ایک حکم پر یہ جو جیالہ تھا یہ نکلتا تھا، اور پارٹی کے حکم پر یہ امریت کے خلاف بھی لڑے اور ان جمہوری لوگوں کے خلاف بھی لڑے جنہوں نے پارٹی سے زیادتیاں کی تھی۔ تو آج وہ جیالہ پیپلز پارٹی میں موجود نہیں ہے۔ ان تمام سینئر ورکرز کو موجودہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نہ صرف کارنر کر دیا بلکہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے بعض علاقوں میں، جس کی وجہ سے آج پارٹی میں ایسا کارکن موجود نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرے اور جدوجہد کرنے کے بعد پارٹی کو کامیاب بنائے۔ اس وقت پیسے کی سیاست ہے،
تمام اراکین اسمبلی نے جو ہے مبینہ طور پر کافی پیسہ کمایا ہے، گزشتہ 15 سالوں میں اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کیا ہے، تو اب آئندہ انتخابات میں وہ پیسے کے الیکشن پر تو لڑنے کے تیار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 30 نومبر کو جو باغ جناح میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں شاید وہ اس قدر کارکنان کو جمع نہ کر سکے جو ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ایک کال پر لاکھوں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب اس بات کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کامیاب جلسے کر سکے گی یا نہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔